बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 103 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम जंग सफीन के खात्मे का जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अश्तर के कामयाब हमले को देखकर जिस कदर मसरूर और मुतमिन थे, अमीर मुआविया इसी कदर परेशान और हवास बास्ता हो रहे थे। उमर बिन आस ने मुआविया से कहा कि अब देखते क्या हो, लोगों को हुक्म दो कि वो फौरन नेज़ों पर कुरान मजीद को बुलंद करें और बुलंद आवाज से कहें, हमारे तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। चुनांचे फौरन ये हुक्म दिया गया और अहले शाम ने नेज़ों पर कुरान मजीद को बुलंद करके कहना शुरू किया कि हमको कुरान मजीद का फैसला मंजूर है। बाद हिस्सों से आवाज आती थी कि मुसलमानों, हमारी लड़ाई दीन के लिए है, आओ कुरान मजीद के फैसले को मंजूर कर ले और लड़ाई को खत्म कर दे। बाद सिमतों से आवाज आती थी कि मुसलमानों, कुरान मजीद को हुक्म बना लो, अगर लड़ाई में शामी लोग तबाह हो गए तो रूमियों के हमले को कौन रोकेगा, और अहले इराक बर्बाद हो गए तो मशरिकी हमला आवरों का मुकाबला कौन करेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के लश्कर वालों ने जब कुरान मजीद को नेज़ों पर बुलंद देखा तो लड़ाई से हाथ खींच लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने शामियों की यह हरकत देखकर कहा कि अब तक तो लड़ाई थी, लेकिन अब फ्रेब शुरू हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने लोगों को समझाया कि तुम इस वक्त को कोताही ना करो, बहुत जल्द तुमको कामयाबी हासिल हो जाएगी। लोग मुसलसल लड़ते लड़ते थक गए थे और इस लड़ाई को जो मुसलमानों के दरमियान हो रही थी मजर इस्लाम भी समझते थे, इसलिए उन्होंने लड़ाई को बंद करने और सुलह पर रजामंद हो जाने की इस दरख्वास्त को बहुत ही गनीमत समझा और फौरन तलवारें म्यान में रख ली। अब तक दोनों लश्करों की ताकत मुकाबला इस बिल्कुल मुसावी साबित होती रही थी और फतह का फरेब बना। इस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला और बाद तजर्बाकार बाखबर सरदारों को नजर आता था, आम सिपाहियों और लड़ने वालों को इसके समझने की मौका न मिला। ये रंग देखकर सबाई ग्रोह के अफराद को भी आंखें खुली। वो फौरन मैदान अमल में निकल आए और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के गिरद जमा होकर इनको मजबूर करना शुरू किया कि आप अश्तर को वापस बुला लें। अश्तर अपनी कामयाबी को यकीनी समझना और फतह और फरोजी को पेश आया अफादा देखता है। अश्तर की वापस बुलाने और लड़ाई बिल्कुल बंद कर देने का मुतालबा करने वालों के साथ आम लश्करी आकर शरीक होने लगे। इधर लोगों की लड़ाई बंद कर दी और अश्तर के हमला को रोकने के लिए शामी फौज फारग होगी। इधर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को लोगों ने चारों तरफ से घेर कर यहाँ तक गुस्ताखाना कलाम भी किया कि अगर आप अश्तर को वापसी का हुक्म न देंगे तो हम आपके साथ भी वही सलूक करेंगे जो हमने उस्मान गनी के साथ किया था। ये खतरनाक सूरत हाल देखकर हजरत अली ने अश्तर के पास फौरन आदमी दौड़ाया कि यहाँ फितना का दरवाजा खुल गया है, जिस कदर जल्दी मुमकिन हो अपने आप को मेरे पास वापस पहुंचाओ। अश्तर बादल ख्वास्ता वापस आया और लड़ाई का हगामा या कलख्त बंद होकर तमाम मैदान पर सुकून और खामोशी तारी हो गई। अश्तर की वापस आने पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने सूरत हाल वाकया बयान किया। अश्तर ने अफसोस किया और कहा कि ए अहले इराक, जिस वक्त तुम अहले शाम पर गालिब होने वाले थे, इसी वक्त इनके दाम फ्रेम में मुब्तला हो गए। लोगों में यहां तक लड़ाई के खिलाफ जोश पैदा हो चुका था कि उन्होंने अश्तर पर हमला करना चाहा, मगर हजरत अली के डांटने और रोकने से वो रुक गए। इसके बाद अशद बिन कैस ने आगे बढ़कर अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, लोगों ने कुरान को हुक्म तस्लीम कर लिया और लड़ाई बंद हो गई। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं मुआविया के पास जाकर इनके मंशा और वली को मालूम करूं। हजरत अली ने इनको इजाजत दी। वो अमीर मुआविया के पास गए और दरियाफ्त किया कि तुमने कुरान मजीद को किस तरह से नेज़ों पर बुलंद किया था। उन्होंने जवाब दिया कि हम और तुम दोनों अल्लाह और रसूल के हुक्म के तरफ रजू करें। एक शख्स को हम अपनी तरफ से मुंतखब और एक को तुम अपनी तरफ से मुकर्रर करो। इन दोनों से हलफ लिया जाए कि वो कुरान मजीद के मुआफिक फैसला करेंगे। इसके बाद वो फैसला सादर करेंगे, इस पर हम दोनों राजी हो जाएंगे। अशद बिन कैस ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में वापस आए और अमीर मुआविया से जो कुछ सुना था वो सब बयान किया। हजरत अली के इर्द गिर्द जिस कदर लोग मौजूद थे, ये सुनकर इन सब ने यक ज़बान होकर कहा कि हम इस बात पर राजी हैं और ऐसे फैसले को पसंद करते हैं। इसके बाद हजरत अमीर मुआविया और अहले शाम से
دریافت کیا گیا کہ تم اپنی طرف سے کس کو حکم منتخب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عمرو بن عاص کو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مجلس میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ہماری طرف سے کون حکم مقرر کیا جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبداللہ بن عباس کو پسند کرتا ہوں۔ ان کے اہل مجلس نے کہا کہ عبداللہ بن عباس آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم ایسے شخص کو حکم مقرر کرنا چاہتے ہیں جس کا آپ سے اور امیر معاویہ سے یکساں تعلق ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم بتاؤ کس کو پسند کرتے؟ لوگوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بہت مناسب سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ابو موسیٰ کو شقا نہیں سمجھتا، تم اگر ان ابن عباس کو میرا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے انتخاب نہیں کرتے ہو تو مالک اشتر کو مقرر کر دو، اور وہ میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو موسیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے اور وہ صحابی ہیں، اور مالک اشتر از اشرف سے مرحوم ہے، لہذا ہم اس کو ابو موسیٰ پر ہرگز ترجیح نہ دیں گے۔ آخر ابو موسیٰ اشعری حکم تجویز ہو گئے۔ اب یہ مجلس برپا ہی تھی کہ امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمر اقرار نامہ لکھنے کے لیے آ گئے۔ اقرار نامہ لکھنے کے لیے عمرو بن عاص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر اقرار نامہ تحریر کرنے کے لیے عرض کیا، چنانچہ اسی وقت مندرجہ ذیل اقرار نامہ لکھنا شروع ہوا، جس میں ذکر تھا یہ اقرار نامہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اہل کوفہ اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہیں ایک منصف یا بنچ مقرر کیا، اور اس طرح معاویہ بن ابی سفیان نے اہل شام اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہیں ایک بنچ مقرر کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے حکم کو قاضی قرار دے کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم الہی اور کتاب الہی کے سوا دوسرے کو دخل نہ دیں گے۔ ہم الحمدللہ سے لے کے الناس تک تمام قرآن مجید کو ماننے اور وعدہ کرتے ہیں قرآن مجید کے جن کاموں کو کرنے کا حکم دے گا اس کی تعمیل کریں گے، اور جن سے منع کرے گا ان سے رک جائیں گے۔ دونوں طرف سے جو بنچ مقرر ہوئے وہ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری اور عمرو بن عاص ہیں۔ یہ دونوں جو کچھ کتاب اللہ میں پائیں گے اسی کی موافق فیصلہ کریں گے، اگر کتاب اللہ میں نہ پائیں گے تو سنت رسول غیر مختلف فہما پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد حکمین یعنی ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص سے اقرار لیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کتاب اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق صحیح فیصلہ کریں گے، اور امت مرحومہ کو جنگوں اور فساد اور تفرقہ میں مبتلا نہ کریں گے۔ اس کے بعد رمضان تک یعنی 6 مہینے کی مہلت ان کو دی گئی کہ اس مدت کے اندر ان کو اختیار ہے کہ جب چاہیں فریقین کو اطلاع دے کر مقام ازواج متصل اور دوستہ جندل جو دمشق کوفہ کے درمیان دونوں شہروں سے برابر فاصلہ پر ہے آ کر اپنا فیصلہ سنا دیں، اور اس عرصہ میں زیر بحث مسئلہ کے متعلق اپنی تحقیقات کو مکمل اور اپنے خیالات کو مجمع کر لیں۔ ابھی تجویز ہوا کہ جب کوفہ سے ابو موسیٰ اشعری اور دمشق سے عمرو بن عاص مقام ازواج کی طرف فیصلہ سنانے کے روانہ ہوں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابو موسیٰ اشعری کے ہمراہ 400 آدمی اور حضرت امیر معاویہ عمرو بن عاص کے ہمراہ 400 آدمی روانہ کریں۔ یہ 800 آدمی تمام مسلمانوں کے قائم مقام سمجھے جائیں گے جن کو حکمین اپنا فیصلہ سنا دیں۔ ان مذکورہ باتوں کے طے ہو جانے کے بعد قرار کے موافق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام لشکر سے اور حضرت امیر معاویہ نے اپنے تمام لشکر سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ فیصلہ سنانے کے بعد حکمین کی جان اور مال اور اہل عیال سب محفوظ اور امن میں رہیں گے۔ دونوں لشکروں نے بخوشی اس کا اقرار کیا۔ اس کے بعد اقرار نامہ کی 2 نقلیں کی گئی۔ ان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الشاذ بن قیس، سعد بن قیس ہمدانی اور ورقہ بن یحییٰ الخیلی، عبداللہ بن مخل اجلی،
حجر بن عدی اور عبداللہ بن طفیل عامری، عقبہ بن زید حضری، یزید بن شمع تمیمی، مالک بن کعب ہمدانی نے بطور گواہ اور رضامند کے طور پر دستخط کیے، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ابو اور حبیب بن مسلمہ، زخل بن عمرو، حمزہ بن مالک ہمدانی، عبد الرحمن بن خالد، سمی بن یزید انصاری، عتبہ بن ابو سفیان، یزید بن الحریثی کے دستخط ہوئے۔ جب دونوں نقلیں مکمل ہو گئیں تو ایک ابو موسیٰ اشعری کو دی گئی اور دوسری عمرو بن عاص کے سپرد کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن لوگوں نے بطور ضامن دستخط کیے، ان میں مالک اشتر سے دستخط لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اشد بن قیس نے اصرار کیا تو دونوں میں سخت کلامی تک نوبت پہنچی، مگر کوئی فساد نہ ہونے پایا۔ اقرار نامہ کے مکمل اور دوسری متعلقہ باتوں کے طے ہونے میں 4 دن صرف ہو گئے۔ 13 ماہ سفر کو اقرار نامہ حکمین کے سپرد کیے گئے اور دونوں لشکر میدان صفین سے سفری کے لیے تیار کر ایک کوفہ اور دمشق کی جانب روانہ ہوئے۔ امیر معاویہ کو کوچے مقام کرتے ہوئے بخیریت اور دمشق پہنچ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اسی وقت سے ایک اور نئے فتنے کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب 13 صفر سن 37 کو میدان صفین سے کوفہ کی طرف واپسی کا قصد کیا تو کچھ لوگ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ واپسی کا ارادہ ختم کر دیں اور شامیوں پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اقرار نامہ لکھنے کے بعد کیسے بدعہدی کر سکتا ہوں؟ اب ہم کو ماہ رمضان تک انتظار کرنا اور صلح کے بعد جنگ کا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہیے۔ یہ سن کر لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے، لیکن الگ ہو کر اپنے ہم خیال لوگوں کی ترغیب دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جدا ہو کر اپنی راہ الگ اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر کو کوفہ لے کر روانہ ہوئے تو راستہ بل لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک ہنگامہ اور تو مہمہ برپا تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ پنچایت کا مقرر ہونا اچھا ہوا، کوئی کہتا تھا برا ہوا، کوئی کہتا تھا کہ اس معاملے میں پنچایت کا مقرر ہونا شرعین جائز ہے، کوئی جواب دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے معاملہ میں حکمین کو متقرر کا حکم دیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ اس معاملہ کو زوجین کے معاملہ سے تشبیہ دینا غلط ہے، یہ ہم کو خود اپنی قوت بازو سے طے کرنا چاہیے تھا۔ کبھی کوئی اعتراض کرتا تھا کہ حکمین کا عادل ہونا ضروری ہے، اگر وہ عادل نہیں ہے تو ان کو حکم کیوں تسلیم کیا؟ پھر کوئی کہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جنگ کے ملتوی کرنے، اشتر کے واپس بلانے پر جو حکم دیا ناجائز تھا، اس کو ہرگز نہیں ماننا چاہیے تھا۔ اور اس کے جواب میں دوسرا کہتا تھا کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کا ہر ایک حکم ماننا ضروری ہے۔ یہ سن کر تیسرا فوراً بول اٹھا تھا کہ ہم ہرگز ان کا کوئی نامناسب حکم نہ مانیں گے، ہم مختار ہیں، عقل و فہم رکھتے ہیں، کتاب اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے کافی ہے، اس کے سوا ہم اور کسی کی اطاعت کا جو اپنی گردن پر نہیں رکھ سکتے۔ یہ سن کر کچھ لوگوں کے کہنے لگے تھے کہ ہم ہر حالت میں علی کے ساتھ ہیں اور ان کی اطاعت کو فرض اور عین شریعت سمجھتے ہیں اور ان کی نافرمانی کو کفر جانتے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر منزل پر آپس میں گالی گلوچ اور مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ لشکر کو اس ابتر حالت کو اصلاح پر لانے اور لوگوں کو سمجھانے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہر چند کوشش فرماتے، مگر جلتی ہوئی آگ پر گھوس اور تیل ڈالنے والے لوگ بھی چونکہ لشکر میں ہی موجود تھے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کوششیں حسب منشا نتائج پیدا نہ کر سکے۔ لشکر جو کوفہ سے صفین تک جاتے جاتے ہوئے بالکل متفق اور یک دل نظر آتا تھا، اب صفین سے کوفہ کو واپس ہوتے ہوئے اس کی عجیب اور غریب حالت تھی۔ تشت اور فراق کا اس میں ایک طوفان موجود تھا اور اختلاف آرا نے مخالفت اور دعوت کی شکل اختیار کر کے فوج کے نظم و ضبط کو بالکل درم برم کر دیا تھا۔ 20 گروہ تھے جو بالکل الگ الگ خیالات اور قید کا اظہار کر رہے تھے، ایک دوسرے کو برا کہنے، تان اور تشیح کرنے اور ایک دوسرے کی زبان گندی کرنے لگے تھے، لیکن ان میں 2
زیادہ اہمیت رکھتے اور اپنی تعداد اور جوش و خروش کے اعتبار سے خصوصی طور پر قابل توجہ تھے۔ ایک وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملزم ٹھہراتے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کے متعلق ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور دوسرے جو پہلے گروہ کی ضد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو محسوس اور خطا کہتے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کو اللہ اور رسول کی فرما برداری پر بھی ترجیح دینے کے لیے تیار تھے۔ پہلا گروہ خوارج اور دوسرا شیعان علی کے نام سے مشہور ہوا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ خوارج کے گروہ میں وہی لوگ امام اور لیڈر تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ کو مجبور کیا تھا اور کہا تھا کہ جلد اشتر کو واپس بلائیے اور لڑائی کو ختم کیجیے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو عثمان غنی کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بار بار ان لوگوں کو یاد دلاتے تھے کہ تم ہی لوگوں نے میرے منشا کے خلاف لڑائی کو بند کرایا اور صلح کو پسند کیا، اب تم ہی صلح کو ناپسند کرتے ہو اور مجھ کو ملزم ٹھہراتے ہو۔ مگر ان کی اس بات کو کوئی نہیں سنتا تھا۔ آخر نوبت بائیں چارسید کو کوفہ کے قریب پہنچ کر 12,000 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے جدا ہو کر مقام حوروا کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ خارج کا گروہ تھا۔ اس نے ہروارہ میں جا کر قیام کیا اور وہاں عبداللہ بن القوہ کو اپنی نمازوں کا امام شیش بن ربی کو سپہ سالار مقرر کیا۔ یہ وہی شیش بن ربی ہیں جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے میدان صفین کے زمانہ قیام میں 2 مرتبہ سفارتی وفد میں شامل کر کے امیر عبداللہ کے پاس بھیجا تھا، اور دونوں مرتبہ انہیں کی سخت کلامی امیر معاویہ سے ہوئی اور دونوں سفارتیں صلح کی کوشش میں ناکام ہے۔ اس گروہ نے ہروارہ میں اپنا نظام درست کر کے اعلان کر دیا تھا کہ بیعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کتاب اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نیک کاموں کے لیے حکم دینا، بڑے کاموں سے منع کرنا ہمارا فرض ہے۔ کوئی خلیفہ اور کوئی امیر نہیں۔ فتح حاصل ہونے کے بعد سارے کام تمام مسلمانوں کے مشورے اور کثرت رائے سے انجام دیا جایا کریں گے۔ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں یکساں اور خطا کار ہیں۔ خوارج کی ان حرکات کا حال معلوم کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت ضبط و تحمل اور درگزر سے کام لیا۔ کوفہ میں داخل ہو کر اول ان لوگوں کے اہل و عیال کو جو صفین میں مارے گئے تھے تسکین و تشفی دی اور کہا کہ جو لوگ میدان صفین میں مارے گئے ہیں وہ سب شہید ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو خوارج کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھائے اور راستے پر لائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے لشکرگاہ میں پہنچ کر ان کو سمجھایا اور ان کو سمجھانا چاہا، مگر وہ بحث اور مباحثہ کے لیے بھی تیار تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس کی باتوں کو رد کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح عبداللہ بن عباس سے ان کا مباحثہ جاری تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی خود ان کے لشکرگاہ میں تشریف لے گئے۔ اول آپ یزید بن قیس کے خیمے میں گئے، کیونکہ یزید بن قیس کا اس گروہ پر زیادہ اثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے خیمے میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یزید بن قیس کو اصفہان درے کا مقرر کیا۔ اس کے بعد اس جلسہ میں تشریف لائے جہاں عبداللہ بن عباس سے خوارج کا مباحثہ ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب سے بہتر وہی ہے جو اس میں شامل ہے۔ اس جلسہ میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا تم سب میں زیادہ سمجھدار اور پیشوا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن القوا۔ آپ نے عبداللہ بن سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی تھی، بیعت کرنے کے بعد پھر اس سے خارج ہونے اور خروج کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے لیے جاتا حکم کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری رائے لڑائی کے روکنے اور بند کرنے کی نہ تھی، مگر تم نے لڑائی کا بند کرنا ضروری سمجھا اور مجھ کو مجبوراً پنچایت کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کرنی پڑی۔ تاہم میں نے دونوں پنچوں سے عہد لیا ہے کہ قرآن مجید کے موافق فیصلہ کریں گے۔ اگرچہ انہوں نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا تو کوئی نقصان نہیں، اور اگر قرآن کے فیصلے کے خلاف کیا تو ہم اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ خوارج نے یہ سن کر کہا کہ یہ امیر معاویہ نے مسلمانوں کی خون ریزی میں اقتدام اور بغاوت کا ارتکاب کیا ہے۔ اس میں حکم کا مقرر کرنا ہرگز عدل کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن میں صاف احکام موجود ہیں کہ واجب القتل ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عرصہ میں ممکن ہے کہ مسلمانوں کا اختلاف خود بخود دور ہو جائے، غرض اسی قسم کی باتیں دیر تک ہوتی رہی۔ خوارج کے ایک سردار کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان اور رے کا حاکم مقرر فرما چکے تھے۔ ادھر عوام پر ان باتوں کا کچھ اثر ہوا، خوارج خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نرمی کے ساتھ عذرائے شفقت فرمایا کہ چلو شہر کوفہ کے اندر چل کر قیام کرو، اس 6 مہینے کے عرصہ میں تمہاری سواری اور بار برادری کے جانور بھی نازل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دشمن کا مقابلہ کو نکلیں گے۔ یہ سن کر وہ رضامند ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ روانہ ہو کر بصرہ میں داخل ہوئے اور پنچوں کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ کی طرف رخصت کر دیا، کیونکہ وہ بصرہ کے گورنر تھے اور ان کو اب بصرہ میں پہنچ کر وہاں کے انتظامات کو درست کرنا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔